नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्अलु अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दरस कुरान .com पर बैंकिंग और मालियाती इदारे और उनकी प्रोडक्ट्स से मुतालिक प्रोग्राम देख रहे हैं। ये प्रोग्राम हर महीने के तीसरे हफ्ते को होता है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और हमारे साथ दूसरे मेज़बान हैं काजी जवादुर रहमान साहब। और आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस मजलिस की चराग मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब हैं, जो इल्मी हल्के में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। माशाल्लाह मुफ्ती साहब बैंकिंग के एतबार से पाकिस्तान के उन चंद नामवर मुफ्तियान कराम में शामिल हैं जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। मुफ्ती साहब न सिर्फ आम बैंकों को अपने इल्म से फायदा पहुंचा रहे हैं, बल्कि स्टेट बैंक भी आपके इल्म से इस्तिफादा हासिल करता है। तो मुफ्ती साहब जो पाकिस्तान के चंद नामवर शरई एडवाइजर हैं, उनके अंदर मुफ्ती साहब शामिल हैं। और मुफ्ती साहब से लोग वक़्त लेने के लिए एक माह पहले राब्ता करते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब अपनी मसरूफियात के बावजूद वक़्त देने से कासिर होते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मुफ्ती साहब हर महीने में हमें कुछ वक़्त इनायत करते हैं। तो मुफ्ती साहब के इल्म से जहां दूसरे इदारों को फायदा हो रहा है, इंशाअल्लाह हमें भी आपके इल्म से बेपनाह फायदा होगा। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात और कीमती औकात में से कुछ वक़्त इनायत फरमाया। आपको इस प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, और आपके तारुफ में अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो मैं माजर चाहूंगा। तो जैसा हक था कमा हक हूँ, मैं आपका तारुफ नहीं करा सका। तो मुफ्ती साहब, हम आज के जो प्रोग्राम है उस एतबार से कुछ मालूमात आपसे चाहेंगे कि आलम इस्लाम ने बैंकिंग के एतबार से क्या काम किया है। इसके कोई इदारे बनाए हैं, कुछ उसूल व ज़वाबित मुकर्रर किए हैं, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि गैर सूदी जो बैंक हैं, इस्लामी बैंक हैं, ये स्टेट बैंक से मुंसलिक हैं। लिहाजा वो जिस तरह सूदी मामलात औरों के सूदी तरीके से औरों के साथ मामलात तय करते हैं, इसी तरह इस्लामी बैंकों के साथ भी उसी तरीके से मामलात तय करते हैं। तो इससे मुताल्लिक कोई इदारे हों, कोई उसूल व ज़वाबित हों जिस पर इस्लामी ममालिक ने, आलम इस्लाम ने काम किया हो, तो उससे मुतालिक अगर आप कुछ तफसील से वजाहत फरमाएं तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मुफ्ती आसिम साहब, बहुत ज़्यादा आपने तारुफ में मुबालगा किया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आप लोगों की मोहब्बत का। ये तो आपकी कसरे नफ्सी है मुफ्ती साहब। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने असातिज़ा के इल्म से जो हमें मिला है, उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने कुछ खिदमत का मौका दिया है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो उसमें कमी कोताही है उसको ख़त्म फरमाए। इस्लामी बैंकारी के हवाले से जो कि मौजू जो है उसकी कई जिहतें हैं, तो इसमें से आज जो ये सवाल आपने किया है, ये इसकी थोड़ी इल्मी जिहत है। और वो सवाल का खुलासा ये है कि आलम इस्लाम में जब ये बैंकारी का, इस्लामी बैंकारी का तसव्वुर शुरू हुआ, तो आखिर ये लोग कहाँ पर जाकर रुके और इन्होंने अमली तौर पे क्या ऐसे काम किए हैं, इदारे कायम किए हैं, और क्या इस तरह की चीज़ें की हैं जिससे हमें ये मालूम हो सके कि ये निज़ाम किसी इदारा जाती सतह पे, जिसे हम कहते हैं, कोई इंस्टीट्यूशनल तरीके से भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बात देखें, जहन में रखें कि जब कोई निज़ाम आता है तो सबसे पहले इसकी सबसे ज़्यादा जो कच्ची और रॉ उसकी शक्ल होती है, वो ये होती है कि इसका एक नज़रिया पेश किया जाता है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये काम आलम इस्लाम में बहुत पहले हुआ है, यानी कि 1930, 40 और 50 के दरमियान अगर आप देखें तो ऐसी किताबें आई हैं, कुछ तजुर्बे हुए। इसके बाद इसका अगला फेज़ जो था वो 1950 से 70 के दरमियान भी ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद लोगों ने ये बात महसूस की कि जब हम नज़रिए को अमली तौर पर तत्बीक देते हैं, उसको एक अमली जामा पहनाते हैं और वो काम करने की कोशिश करते हैं जो कि नज़रिए में पेश किया गया था, तो उसके लिए फिर हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है। इसके लिए आप एक फ्रेमवर्क की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए एक आजकल इस्तिलाह का रिवाज हो गया, जैसे हम कहते हैं इकोसिस्टम,
یعنی کہ جب کوئی نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مختلف ادارے قائم ہوتے ہیں جو عملی طور پہ دیکھتے ہیں، کچھ نگران ادارے قائم ہوتے ہیں، کچھ تحقیق کے ادارے قائم ہوتے ہیں، کچھ تعلیم کے ادارے قائم ہوتے ہیں. یہ سارا مل کر جو ہے یہ ایک ڈھانچہ بنتا ہے. جب وہ ڈھانچہ بنتا ہے تو اس کا ہر جز کام کرتا ہے تو پھر یہ آگے ترقی کر سکتا ہے. اور اگر یہ ڈھانچہ نہ ہو، افراد کے اوپر معاملہ ہو، تو پھر وہ کما حقہ پرفارم نہیں کرتا، کما حقہ وہ نتائج نہیں دیتا. اگر ہم اس میں سے یہ سوال آپ کا جو خصوصی ہے یہ ان اداروں کے حوالے سے جنہوں نے عالم اسلام میں علمی اور تحقیقی طور پر کوئی کردار ادا کیا، تو یہ واقعتاً اگر ہم دیکھیں تو کئی طرح کے ادارے قائم ہوئے. سب سے پہلا ادارہ تو اختصاصی طور پہ بینکوں کا نہیں ہے، لیکن علمی طور پہ عالم اسلام کا جو سب سے موقر ادارہ سمجھا جاتا ہے وہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ ہے، جو کہ معتمر العالم الاسلامی کے تحت ایک ادارہ قائم ہے جو المجمع الفقہ الاسلامی ہے. اور ایک جو ہمارے پاس اسلامک اور OIC جسے ہم کہتے ہیں منظمۃ التعاون الاسلامی، آج کل اس کا نیا نام ہے، اس کے تحت یہ قائم ہوا تھا. عالم اسلام میں جب مسلمانوں کا سیاسی اجلاس ہوا تھا اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ ایک ایسا علمی تحقیقی ادارہ ہوگا جس میں سارے عالم اسلام کی نمائندہ علماء ہوں گے. تو ایک تو اس ادارے نے علمی رخ پر جو کچھ بھی چیزیں آئیں سامنے کہ اسلامی بینک اگر قائم ہوں گے تو ان کے اندر ڈپازٹ کی کیا شکل ہوگی، LC کا کام کیسے ہوگا، کریڈٹ کارڈ کا کیا ہوگا، پھر اسی طرح جو فائنینشیل سسٹم کا پارٹ ہوتے ہیں تکافل، ان کا کیا حکم ہوگا، فنڈ کا کیا. تو ایک تو انہوں نے اپنی تحقیق اور فتاوی اور مختلف جو فیصلے شائع کرتے ہیں، قراردادیں شائع کرتے ہیں، وہ شائع کی. اس کے بعد دنیا میں پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی 1970 کے بعد کہ یہ ادارہ چونکہ فتاوی تو دیتا ہے لیکن اس کے پاس ہر نوعیت کا فتویٰ آتا ہے. اس کے پاس ٹرانسپلانٹیشن کا بھی فتویٰ آتا ہے، سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی سوال آتے ہیں، لوگوں کے سماجی معاملات کے، نکاح طلاق کے. تو ہمیں ایک ایسا اختصاصی ادارہ چاہیے جو کہ علمی رخ پر صرف اس موضوع کے حوالے سے کام کرے. تو اس تحریک کے تحت دنیا میں پھر یہ شروع ہوا کہ لوگوں نے اپنے کام شروع کیے. تو 1990 میں ایک ادارہ قائم ہوا جو کہ غالباً 1995-96 میں ادارہ جاتی شکل میں بحرین میں قائم ہوا، جس کا نام انہوں نے رکھا کہ صرف اور صرف اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کی پرسپیکٹو سے نام رکھا کہ وہ ادارے جو کہ مالیاتی کام کرتے ہوں ان اداروں کے لیے ایک ایسی باڈی تیار کی جائے جو ان کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کرے. اسٹینڈرڈ کا مفہوم یہ تھا کہ ایک ملک ہے جو مثلا پاکستان ہے، ایک تو یہ خطہ ہے جہاں پاکستان بنگلہ دیش ہے، ایک خطہ جو کہلاتا ہے مشرق بعید جہاں پر انڈونیشیا ملائیشیا آ جاتے ہیں، پھر مشرق وسطیٰ ہے. تو یہ سارے جو علاقے ہیں یہاں پر تو مختلف مسلک کے، مختلف مذاہب فقہیہ کے رہنے والے لوگ بستے ہیں، ماننے والے لوگ بستے ہیں. تو اب اگر ہم ایک بینکاری کا نظام قائم کریں تو اس کے کچھ ایسے معیارات قائم کیے جائیں جس کے نتیجے میں اگر کوئی آدمی پاکستان کے رہنے والا دبئی جاتا ہے، سوڈان جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، اگر وہ انڈونیشیا ملائیشیا جاتا ہے یا دنیا کے ایسے ملکوں میں جاتا ہے جہاں مسلمان آباد ہیں خواہ غیر مسلم ملک ہوں، تو ان کو ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ملے. یہ پوری دنیا کا طریقہ کار ہے، جیسے دنیا کے اندر اکاؤنٹنگ کے اسٹینڈرڈ بنتے ہیں، رپورٹنگ کے اسٹینڈرڈ بنتے ہیں، آڈیٹنگ کے بنتے ہیں. تو یہ ادارہ اس نیت سے قائم کیا گیا، بحرین میں قائم کیا گیا، اور اس کا نام رکھا گیا اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن، جس کا مخفف اب AAOIFI ہے، جس کو IOFI بھی کہتے ہیں. اس ادارے کی بڑی علمی خدمات ہیں. اس نے 4 طرح کے کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ اس نے جو بینکاری کی خدمات ہوتی ہیں، چاہے وہ کریڈٹ کارڈ سے متعلق ہوں، چاہے وہ فائنانسنگ سے متعلق ہو، لانگ ٹرم ہو، شارٹ ٹرم ہو، تکافل سے متعلق ہوں، فنڈ سے متعلق ہوں، ان سب کے حوالے سے اسٹینڈرڈز بنا کے شائع کرنے شروع کیے. تو پہلا کام اس ادارے نے کیا کہ شرعی معیارات بنائے. اب تک 60 کے قریب شرعی معیارات بن چکے ہیں جن کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر اردو زبان میں بھی ترجمہ شائع ہوا ہے تاکہ وہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علاقے کے لوگوں کے لیے کرے. ملائیشین زبان میں ہوا ہے، انگلش میں ہے، رشین زبان میں ہے، اور سب زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے. پہلا کام انہوں نے شرعی معیارات بنانے کا کیا. دوسرا کام انہوں نے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بنانے کا کیا کہ جب ایک اسلامک بینک یا اسلامی فائنینشیل انسٹیٹیوشن اکاؤنٹنگ کی انٹریز کرے گا، رپورٹنگ کرے گا، تو اس میں اور ایک کنونشنل بینک جو کہ انٹرسٹ بیس کام کرتا ہے اس کی رپورٹنگ میں فرق ہوگا. اور تیسرا کام انہوں نے کیا کہ ایتھکس اور اخلاقیات کے جو معیارات ہوتے ہیں وہ بنائے. اور چوتھا کام انہوں نے گورننس کے اسٹینڈرڈ بنائے. گورننس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر ایک معاشی ڈھانچے کے تحت اسلامک بینک کام کریں گے تو چند معیارات ہیں اس کے تحت وہ کام کریں، جس کے اندر زیادہ تر تعلق جو ہوتا ہے وہ انتظامی نوعیت کا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ شریعہ بورڈ اگر بنے گا تو اس میں کتنے افراد ہوں گے، ان کے کیا اسٹینڈرڈ ہوں گے، رپورٹنگ کیسے ہونی چاہیے وغیرہ.
اس ادارے نے ایک بہت بڑی خدمات انجام دی. اس وقت عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں اسی ادارے کے معیارات کو مانا جاتا ہے, اور اسی ادارے کے معیارات کے تحت اسلامی ملکوں میں اور ان ملکوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں, جیسے یورپ ہے, امریکہ ہے, اور اس طرف چلے جاتے ہیں آپ, ان سب جگہوں پہ اس ادارے کے تحت کام ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ اور ادارے بھی قائم ہوئے جن کا تعلق اوورآل پورے سسٹم کے حوالے سے ہے, جیسے اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے جسے ہم IFSB کہتے ہیں. اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ ملائیشیا میں ہے. پھر اس کے علاوہ ایسے ادارے قائم ہوئے کہ جنہوں نے تحقیق کے اوپر کام کیا اور پبلیکیشن کی اور یونیورسٹیز کی سطح پر کام کیا, وہ بھی جیسے ملائیشیا کے اندر انسیف کے نام سے قائم ہوا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ پچھلے 3 سال پہلے سینٹر آف ایکسیلنس ان اسلامک فائنانس کے نام سے اس پر کام ہوا. تو یہ سارے وہ ادارے ہیں جو کہ مل کر ایک آپریشنل فریم ورک تیار کراتے ہیں, آپریشنل فریم ورک پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس کی روشنی میں یہ بینکس اپنی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں, جس کے اندر جو ہے جس کے اندر ان کا اکاؤنٹنگ کی بھی چیزیں ہیں, پروڈکٹ کے حوالے سے ہیں, اور مختلف قسم کے اور ڈفرینٹ جن کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ یہ ادارے سیٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارہ جاتی سطح پہ عالم اسلام میں صرف تصور بینک کا نہیں آیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ادارے بھی آئے کہ جنہوں نے ادارہ جاتی سطح پہ, تحقیقی سطح پہ, رپورٹنگ کے نام پہ, اکاؤنٹنگ کے مختلف معیارات اب انہوں نے بنا دیے ہیں, اور اس کے اوپر آئے دن کام ہو رہا ہے. اور امید ہے گا کہ چل کے سسٹم مزید منقع ہو کر اور مزید ایک مربوط, منضبط اور سسٹمیٹک وے میں کام کرنے والا یہ پورا ڈھانچہ بن جائے گا. تو یہ ایک مختصر سی بات ہے. باقی اگر ہم اس میں تفصیل میں جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ملتے ہیں, ٹریننگ انسٹیٹیوشن ملتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے ریسرچ کے انسٹیٹیوشن ملتے ہیں, اور گورننس کے انسٹیٹیوشن ملتے ہیں, اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ملتے ہیں, بہت سارے پورے, جسے ہم کہتے ہیں نا, کسی بھی نظام کو, ڈھانچے کو چلانے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیک پر ہوتی ہیں. تو فرنٹ پر اور بیک پر دونوں طرف, سامنے اور پیچھے رہ کے کام کرنے والے تمام جو ادارے اور نظام ہوتے ہیں, جب وہ آپ کے پاس مہیا ہوتے ہیں تب جا کے ایک سسٹم جو ہے وہ چلنا شروع ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 20 سال کے اندر اگر ہم یہ پوچھیں کہ اسلامی بینکوں نے کیا کامیابی حاصل کی ہے, تو کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے فریم ورک کا ایک ڈھانچہ اور اس کے لیے درکار ادارے جو ہیں وہ الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں, اور مزید اس کے اندر بہتری لائی جا رہی ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ عالم اسلام نے اس پر بہت کام کیا, جس میں بنیادی اداروں میں IOC, IFSB, انسیف وغیرہ ہے. تو یہ ادارے ہیں جو بینکوں کے متعلق جو انہوں نے معیارات بنائے ہیں. تو پاکستان میں جو بینک ہیں, یعنی پھر انہی معیارات کی روشنی میں وہ کام کر رہے ہیں, اور اسٹیٹ بینک انہی معیارات کی روشنی میں ان کی نگرانی کر رہا ہے. جی, دنیا بھر میں طریقہ یہ ہوا, یہ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں ویسے بھی کنونشنل انداز میں بھی طریقہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل باڈیز ہوتی ہیں جو کہ اسٹینڈرڈز بناتی ہیں, اور ہر ملک کے اندر جو ان کے لوکل ادارے ہوتے ہیں, جیسے پاکستان کے اندر بینکنگ سیکٹر کی نگرانی اسٹیٹ بینک کے پاس ہے, اور کمپنیز اور اس طرح کے نان بینکنگ انسٹیٹیوشن کی نگرانی جو ہے وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس ہے. تو کسی بھی ملک کے اندر جو ریگولیٹری ادارے ہوتے ہیں, یہ ادارے بنیادی طور پہ یہ کام کرتے ہیں کہ جو بھی اسٹینڈرڈ دنیا میں شائع ہوں ان کا جائزہ لیتے ہیں, اور ملک کے اندر جو حالات ہیں, قوانین ہیں, اس کی روشنی میں جائزہ لیتے ہوئے اس کے اندر کچھ اضافات, کچھ تشریح, جسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ ایکسپلینیٹری نوٹس ڈالتے ہیں, کچھ ایڈیشن کرتے ہیں اور وہ جاری کرتے ہیں. تو پاکستان میں بھی یہی طریقہ ہے. معایر شریعہ تقریباً 25 کے قریب جو ہیں وہ آ چکے ہیں یا کچھ میں کام ہو رہا ہے. اس طرح اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بھی آ گئے ہیں, اسٹیٹ بینک نے بھی جاری کیے, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے بھی جاری کیے. تو اس وقت بھی پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں, چاہے پاکستان میں دیکھیں, عرب دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں, انہی معیارات کی روشنی میں فریم ورک چل رہا ہے, انہی معیارات کی روشنی میں فریم ورک کو جانچا جاتا ہے, اسی کی روشنی میں اس کو چلایا جاتا ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں ساتھی کہ یہ جو معیارات کی جن کی بات کی جا رہی ہے, تو پاکستان میں یہ کس نام سے مہیا ہیں, موجود ہیں؟ یہ پاکستان میں شرعی معیارات کے نام سے موجود ہیں, اور آپ نیٹ پر بھی تلاش کریں AOF کے شرعی معیارات, اس کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا, اور باقاعدہ طور پر پاکستان میں چھپ گئے اور اردو بازار میں ہی مل بھی جاتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ شاید آن لائن آرڈر کریں تو وہ بھی مل جاتے ہوں گے اب, تو آسانی میسر ہے. جی بالکل. عربی کے اندر المعایر الشریعہ اور انگلش میں شریعہ اسٹینڈرڈ کے نام سے ان کی PDF کتابیں نیٹ پر موجود ہیں, اور پھر اردو کے اندر جو ترجمہ آیا ہے وہ شرعی معیارات کے نام سے آیا ہے.
جی بالکل ایسے ہی. جزاک اللہ مفتی صاحب, آپ نے تفصیلی جواب عنایت فرمایا. قاضی جواد الرحمان صاحب, آپ مفتی صاحب سے کوئی سوال عرض کرنا چاہیں؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, سب سے پہلے تو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. مفتی صاحب, ابھی آپ نے بڑے مفصل انداز کے اندر اسلامی بینکنگ کے حوالے سے ان کا تعارف پیش کیا, اور کس طرح اس میں جدوجہد ہوئی, کس طرح کام کیا گیا, اس کے حوالے سے آپ نے تعارف پیش کیا. یہ فرمائیے کہ مفتی صاحب, اس وقت جو کام چل رہا ہے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے, میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کے بعد پھر ہم جو روٹین کے سوالات ہیں ان کی طرف چلے جائیں گے. جو اس وقت اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, یقینی طور پر جہاں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ مدد کر رہی ہیں اور اس نظام کو آگے لے کر چل رہی ہیں, وہاں کچھ ایسے مسائل بھی ہوں گے یقینی طور پر جو اس وقت اسلامی بینکنگ کے حوالے سے بہت پریشان کن بھی, اور حالات بھی اور معاملات بھی ایسے ہوتے ہوں گے. تو کیا اس میں ریاست جو ہے وہ ان اسلامی بینکنگ کے حوالے سے تعاون کر رہی ہے, اور اسٹیٹ بینک بشمول اس کے, اور کیا وہ اس میں کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی فرمائیں گے؟ جی دیکھیں, اصل میں ہوتا ہی ہے کہ دنیا میں جب کوئی نظام آتا ہے تو اس کو یعنی انٹرنیشنل سطح پر اگر کوئی نظام آیا ہے تو اس کو جب ہم اپنے ملک کی سطح پہ نافذ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ملک کے لحاظ سے اس کے اندر بہت کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پر اس کے اندر جو چند تبدیلیاں درکار ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے قانونی تبدیلی. یعنی اگر آپ اپنے ملک میں بینکنگ لا رہے ہیں تو نئی چیز ہے تو اس کے لیے قانون بھی بنانا پڑے گا آپ کو. آپ کے پاس جو بینکنگ کے قوانین ہیں, بینکنگ کوڈس بنی ہوئی ہیں آپ کے پاس, بینکنگ کے جو قوانین بنے ہوئے ان کے اندر اسلامک بینکنگ نہیں تھی پہلے, اب لانی پڑے گی. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ریگولیٹری اتھارٹی ہیں جیسے اسٹیٹ بینک ہے, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, ان کے قوانین میں پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں تو لانی پڑیں گی. تو یہ ان میں سے کچھ کام ہو چکے ہیں, کچھ کام ہو رہے ہیں, اور بہت کچھ ہونا باقی ہے. اور اس کے اندر ایک اہم چیز جو ہوتی ہے قانونی کے علاوہ, کہ قانونی تبدیلیاں تو درکار ہوتی ہیں, جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک مناسب اور ایک سازگار قانونی فضا, کنڈیوسو انوائرمنٹ جسے کہتے ہیں, وہ فراہم کرنا, یہ تو ساری دنیا کا ایک تقاضا ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ قانونی طور پر کچھ چیزیں اپنے قانون میں مہیا نہیں کریں گے تو جو بھی نئے آنے والے لوگ ہیں وہ پریشان ہوں گے, وہ کہیں گے ہم یہ کام کیسے کریں. اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود بھی ہے کہ اس وقت پاکستان میں نیا بٹ کوائن کا کانسیپٹ آیا, کرپٹو کرنسی کا. تبھی پاکستان کے قانون کے اندر اس کا کوئی موجود نہیں ہے, اس وجہ سے کچھ الجھنیں ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے سازگار قانونی فضا فراہم کرنا. دوسرا ہوتا ہے بڑا اہم کام پالیسی. پالیسی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو لاتے ہیں اپنے یہاں تو اس کے نفاذ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کرتے ہیں, کچھ اقدامات کرتے ہیں کہ ہم کیا تبدیلی کریں گے, کس طرح کے ادارے لائیں گے, کن کن چیزوں کو کریں گے. تو اس سلسلے میں بھی کام ہوا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے ہی دنوں پاکستان کے اندر, جہاں سے میں کراچی سے بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہا ہوں, تو کراچی میں سندھ گورنمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی اور ہدایت جاری کی ہے کہ جتنی بھی یہاں پہ یونیورسٹیز ہیں وہ اسلامک بینکنگ کی اور اسلامک فائنانس کی جو تعلیم ہے وہ اپنے کور کورس کے اندر شامل کریں. اب دیکھیں یہ تعلیمی سطح پر ایک قدم ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ حکومت نے تعلیمی سطح پر ایک پالیسی بنائی کہ ہمیں اس کی تعلیم دینی ہے. تو پالیسی کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ اس کے اندر ضرورت ان کو پڑ سکتی ہے ان کے لیے آپ اویئرنیس کریں, ان کے لیے تعلیمی ماحول فراہم کریں, ان کو آپ اس چیز کے بارے میں ان میں آگاہی پیدا کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق پالیسی سے ہے. پھر اس طرح کے ادارے جو ہے جو پہلے سے قائم کام کر رہے ہیں ان کی ٹرانسفارمیشن کیسے ہو. جس مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر کنونشنل بینک تو بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں, اب آہستہ آہستہ ان کا کنورژن کیسے ہو. اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیسے کام کرے, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کیسے کام کرے, یہ چیزیں ان کا تعلق ہوتا ہے پالیسی سے. اور تیسرا قدم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ادارے عوامی سطح پہ قائم ہو رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں, نجی شعبے میں قائم ہو رہے ہیں, ان کے لیے سہولیات فراہم کرنا ٹیکس کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, کہ تاکہ اگر ان پر ٹیکس جو ہو, ٹیکس نیوٹرلٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس مساویانہ سطح پر سب پہ نافذ ہو, ان کے لیے مشکلات نہ ہو, عوامی سطح پر ان کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو. یہ سارے کام ہیں جو کہ درکار ہوتے ہیں. اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ پاکستان کی ریاست اس میں کیا کر رہی ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ریاست کچھ نہ کر رہی ہو, ادارے کچھ نہ کر رہے. پاکستان میں الحمدللہ بینکنگ بھی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں چونکہ اقدامات اور قانونی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک خاص رفتار سے بڑھتی ہیں. اس کے اندر ہمیشہ بہتری کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی بھی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرف تھوڑی توجہ دیں, کچھ سال پہلے, اب تو خیر یہ پچھلے دنوں جو کرونا کی وجہ سے حالات اور سست ہو گئے, ورنہ کچھ عرصے پہلے پاکستان کے اندر اس سطح کا ایک پروگرام ہوا تھا اسلام آباد میں, جس کے اندر پارلیمنٹ کے حضرات بھی آئے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی آئے تھے, بیوروکریسی سارے لوگ آئے تھے,
اور انہوں نے اس کے بارے میں ویلکم کیا. تو ظاہر الحمدللہ سب مسلمان ہیں, تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے, اسلامک فائنانس کے حوالے سے کچھ کام ہو, اس سود سے ہمیں نجات ملے. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ شریعت کورٹ میں بھی اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے. تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ملک میں ایک مجموعی جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ اس نظام کو جو کہ موجودہ ہے سود پر قائم ہے, اس کو بدلا جائے. البتہ اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, کیا عملی طور پہ اس میں کچھ ہو رہے ہیں, کچھ میں بہتری کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس طرف ہمیں توجہ زیادہ دینی چاہیے, چونکہ پاکستان الحمدللہ ان اسلامی ملکوں میں سے ہے جنہوں نے اس کام کو بہت پہلے کیا تھا. 1980 میں شروع ہوا تھا, 40 سال ہو رہے ہیں پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں اس کی طرف مزید بہتری کی طرف جانے کی کافی گنجائش ہے, اور حکومتی سطح پر, صوبائی سطح پر, افراد کی سطح پر, اداروں کی سطح پہ مل کر کام کیا جائے تو پاکستان ممکن ہے, اور کوئی بعید نہیں کہ پاکستان دنیا کے ان اسلامی ملکوں میں ہو جو اس انڈسٹری کے اندر لیڈرشپ رکھتے ہیں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر فی احسن الجزاء. مفتی صاحب بہت مفصل انداز میں اور خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. مفتی صاحب, سوالات جو اجتماعی طور پر پوچھے جاتے ہیں میں اس کی طرف آنا چاہوں گا, اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جو اس دور حاضر کے اندر سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے, جو ہر طرف سے پوچھا جا رہا ہے, وہ ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں ڈیجیٹل کرنسی میں, کمپنیز اور یہ وہ. اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ڈیجیٹل کرنسی کی حیثیت کیا ہے, اور کیا یہ اسلام میں جائز ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, کیا ہے اس کا سلسلہ, اس پر روشنی فرمائیے. دیکھیے, یہ جو ہم ڈیجیٹل کرنسی ہے, بلکہ اس کے لیے زیادہ بہتر اصطلاح ہمیں استعمال کرنی چاہیے, کرپٹو کرنسی. کرپٹو کرنسی کا دنیا میں اب پچھلے کچھ عرصے سے ایک رواج شروع ہوا ہے, اور میں اگر یہ کہوں کہ پچھلے 5 سال میں اس میں بہت تیزی آئی ہے. اور نہ صرف یہ کہ کرپٹو کرنسی, بلکہ کرنسی کے علاوہ کرپٹو ایسٹ کا ایک تصور آیا ہے. ابھی ہم سردست کرپٹو کرنسی پہ بات کرتے ہیں. کرپٹو کرنسی کا تصور صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ, کچھ ادارے, حکومت نہیں, کچھ لوگ اور کچھ ادارے یا لوگوں کا ایک گروہ یا مجموعہ کسی طرح کی کرنسی کو رواج دیں, اور وہ یہ کہیں کہ ہم آپس میں یہ کرنسی بنا رہے ہیں. اس کی پہلے چھوٹی سی مثال دوں, اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں. یعنی فرض کر لیں کہ اگر 100 لوگ آپس میں مل کر کاغذ کے ایک ٹکڑے, خاص طرح کے خاص رنگ کے ٹکڑے کاٹیں, مثال کے طور پہ 2x2 انچ کے ٹکڑے کاٹ کر وہ کہیں کہ یہ ہم اب ایک دوسرے کے لیے کرنسی کی حیثیت میں استعمال کریں گے. اب حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ویلیو تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ آپس میں ایگری کر جاتے ہیں تو اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا. تو ڈیجیٹل جو کرنسی ہوتی ہے یا کرپٹو کرنسی ہوتی ہے, وہ بجائے کاغذ پہ ہونے کے وہ کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے اور سسٹم میں ہوتی ہے, اور وہ ڈیجٹ کی شکل میں ہوتی ہے. اور اگرچہ تصویر جب ہم دیکھتے ہیں بٹ کوائن کی تو ایک بہت ہی گولڈن قسم کا ایک سکہ نظر آ رہا ہوتا ہے, مگر عملی طور پر کوئی سکہ نہیں ہوتا. تو ہمارے سامنے سوال آیا ہے, 2 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے, کچھ افراد نے مل کر لین دین کے لیے ایک ایسی کرنسی وضع کر لی ہے جو کہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر سیو ہوتی ہے, وہ ہمارے پاس جو بلاک چین کا تصور ہے کرپٹو ایسٹ میں, اسی کے اندر ہوتی ہے سیو, اور لوگوں کے پاس ڈیجیٹل والیٹ ہوتے ہیں, والیٹ کے اندر وہ ہوتی ہے. اگر کوئی شخص جا کے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. اس کے پاس حصی شکل میں نہیں ہوتی, بلکہ جیسے ہم آج کل آن لائن بینکنگ کے اندر اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو کر پیمنٹ کرتے ہیں, اسی طرح اس میں بھی انسان اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو کر پیمنٹ کر سکتا ہے. اور اگر کہیں پر جا کے اس کو انکیش کرانا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جا کر اس کرنسی کو ڈالر میں چینج کر لے, یا پاکستان میں اگر قانونی ہو جائے تو پاکستانی روپی میں چینج کر لے. تو یہ ایک تصور ہے. اب اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہے, اور فقہی نقطہ نظر سے اس پہ جو سوالات ہیں وہ بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو نمبر ہوتے ہیں یہ صرف کمپیوٹر میں ہوتے ہیں. اگر یہ نمبر ہوں, یا اگر فرض کر لیں کہ کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کچھ لوگوں نے کرنسی بنا لیا, تو اس کی ذاتی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ذاتی قدر تو نہیں ہوتی, یعنی جسے ہم کہتے ہیں انٹرنسک ویلیو نہیں ہوتی. تو اس کو کرنسی بنانا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرپٹو ایسٹس ہیں, کرپٹو کرنسی ہے, یہ جتنی بھی دنیا میں بن رہی ہے اس میں سوائے 1-2 کو چھوڑ کر یہ زیادہ تر افراد بنا رہے ہیں, مجموعے افراد بنا رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کوئی ادارہ بنائے, یہ حکومت صرف نہیں بنا رہی. یعنی کہ پہلی جتنی بھی کرنسیاں ہیں ان کے چھاپنے کا, ان کے جاری کرنے کا اختیار صرف حکومت کو ہوتا ہے. یا اگر حکومت اجازت دے دیتی ہے تو حکومت کی سطح پر, جیسے بینکنگ سسٹم بھی جو ہے وہ منی کریشن کرتے ہیں تو وہ حکومت کی اجازت سے کرتے ہیں. تو اب یہاں پر سوال ہے کہ اگر حکومت کی اجازت نہیں ہو اور اس طرح کی کرنسی کو لوگ آپس میں لین دین شروع کریں تو کیا اس کے اوپر کرنسی کا حکم جاری ہوگا. یہ مسئلہ بھی علماء کرام کے درمیان جو ہے وہ اس پہ زیر غور کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, کہ انڈر ڈسکشن ہے, زیر غور ہے, اس پر مباحث جاری ہیں. اور اس میں خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. 2 باتیں ہیں.
علماء کرام میں اکثریت کا اس کی طرف رجحان ہے کہ یہ شرط لگائی جائے کہ اگر حکومت اس کرنسی کو خود جاری نہیں بھی کرتی تو حکومت کی کوئی نگرانی یا حکومت کی طرف سے جسے ہم کہتے ہیں اس کے تسلیم کرنے کا، ریکگنائز کرنے کا اور اس کو اتھرائز کرنے کا کوئی تصور ہو۔ اگر ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں ایک کرنسی لے کر آیا ہوں، فرض کر لیں کہ میں اٹھ کر اعلان کر دیتا ہوں کہ میں ایک کرنسی لایا ہوں ڈیجیٹل اور اس کا نام ہے ارشاد کرنسی، تو آخر سوال ہے کہ میرے اوپر کیا کنٹرول ہے؟ میں کسی کو جا کر ارشاد کرنسی کے نام پر 4-5 سکے پکڑا دوں اور اس سے میں کوئی چیز خرید لوں یا اس سے کوئی میں خدمت لے لوں اور اس کے بدلے میں جا کر اس کو یہ دے دوں؟ تو اس کی وجہ سے علماء کرام کی رائے، اکثریت کی، جو لوگ اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر فراڈ کا اور بہت سارے خطرناک کاموں کا امکان ہے، لہٰذا ایک تو یہ کہ حکومتی کوئی نگرانی ہو، حکومت اس کو تسلیم کرے، حکومت اس کو ریکگنائز کرے اور اس کے لیے کچھ قوانین اور ضوابط کو جاری کرے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرنسی کے پیچھے کوئی چیز کا نہ ہونا، یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو کرنسی نوٹ جاری کرتی ہے تو حکومت کے پاس شاید کچھ ذخائر ہوتے ہیں گولڈ کے اور سلور کے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حکومتوں کے پاس جیسے ہم کہتے ہیں کہ گولڈ اب پیچھے سونے کی اساس نہیں ہوتی، سونا جو ہوتا ہے اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی۔ اب حکومت کرنسی جو ہے وہ صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر کرنسی جاری کرتی، تو لہٰذا اب بہت سارے حضرات کا خیال یہ ہے کہ اگرچہ اس کرنسی کے اندر بھی پیچھے کچھ نہیں ہوتا، اس کی ذاتی قدر کچھ نہیں ہے، انٹرنسک ویلیو کچھ نہیں ہے، مگر جس طرح کے پیپر کرنسی کی انٹرنسک ویلیو کچھ نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے تو وہ اس قدر لایانی ہوتی ہے کہ وہ مفید نہیں۔ میں نے 5000 کا نوٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اگر اس کا سائز فرض کر لیں، مان لیتے ہیں کہ اس کا سائز 4/2 انچ ہے، تو 4/2 انچ کا جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کی ذاتی قدر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی قدر حکومت نے طے کر دی 5000۔ اس وجہ سے ہمارے حضرات میں سے بہت سارے حضرات کا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز وضع کی جاتی ہے اور وہ ایک نظام کے تحت کام کرتی ہے تو اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ مسئلہ زیر تحقیق ہے تو میں اس وجہ سے یہاں فورم پہ کوئی حتمی بات نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ہمارے بڑے حضرات، بڑے قابل اور بڑی ہماری مجالس علمیہ بھی اس پر غور کر رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ عرصے میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ آ جائے، کچھ چیزیں آ جائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے بات عرض کی ہے وہ کی ہے کہ جو اس وقت علماء کرام کے درمیان زیر تحقیق ہے اور اس کے اندر علماء کرام اس رائے کو رکھتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ کلام ہے جس کے بارے میں آخری بات جو میں اس نقطے سے عرض کر دوں کہ پاکستان کے اندر حکومت پاکستان کے قوانین میں ابھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور حکومت پاکستان کے یہاں ابھی تک اس کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں کی ہے۔ تو ہم پاکستان میں لوگوں کو مشورہ ہی دیتے ہیں کہ جب تک حکومت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں آتی یا کچھ نہیں ہوتا، آپ اس طرح کے معاملات میں توقف کریں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ جب تک کہ کوئی قانون موجود نہ ہو تو اس کا مشورہ دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ مفتی صاحب آپ نے تفصیل سے اس میں بیان فرما دیا۔ مفتی عاصم صاحب، آپ سوالات آگے لے کر چلنا چاہیں تو مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، دوسرا پاکستانی اعتبار سے بھی آج کل ایک اہم سوال ہے جو کافی پوچھا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے اسکیم جاری کی ہے میرا گھر میرا پاکستان کے نام سے، تو وہ مختلف بینک جو ہے وہ اس عنوان سے لوگوں کو گھر بنا کر دے رہے ہیں، سودی بینک بھی ہیں، غیر سودی بینک بھی ہیں۔ تو عوام الناس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ سودی بینک سے آیا یہ معاملہ کریں یا غیر سودی بینک سے؟ اور ان دونوں کے معاملات میں اگر کوئی بنیادی فرق ہو کہ عام بندے کو سمجھ آ سکے، اس سے متعلق بھی اگر آپ کچھ بتانا چاہیں۔ دیکھیے، یہ جو پاکستان میں اسکیم آئی ہے ہاؤسنگ کی، جس کے اندر حکومت پاکستان نے یہ رکھا ہے کہ اس کی 2-3 قسمیں، ٹیئر 1، ٹیئر 2، ٹیئر 3 کہلاتی ہے یہ۔ اس کے اندر حکومت نے یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک خاص اسٹینڈرڈ کے مطابق گھر خریدتا ہے، جس کی کچھ شرائط رکھی ہیں کہ وہ نیا گھر ہو، چھوٹا ہو، اور جو شخص خرید رہا ہے اس کی اتنی انکم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور پہلی دفعہ گھر لے رہا ہو، یہ بہت ساری شرائط کے ساتھ حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کو آسان شرائط پر اور کم نفع والی اسکیم کے تحت اس کو ہم گھر دیں گے۔ یعنی اس کو آسان زبان میں یہ سمجھ لیں کہ حکومت نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص پہلے اس طرح کا گھر لیتا تھا جو اگر مثلاً فرض کریں کہ 40 لاکھ کا گھر آتا تھا اور اس کے اوپر اس کو شخص کو مہینے میں 40 سے 45 ہزار دینے پڑتے تھے، تو اب اس شخص کو شاید مہینے میں 40-45 ہزار کے بجائے 20 ہزار دینے پڑ جائے، 25 ہزار دینے پڑ جائے۔ تقریباً ایسا کرنے کی کوشش کی ہے حکومت نے کہ جتنا ایک آدمی کو کرایہ وغیرہ دینا پڑتا ہے اس میں تھوڑے سے پیسے ملا کر وہ اپنا گھر خریدنے کی کوشش کرے۔ تو یہ اسکیم اس حد تک تو بہت اچھی ہے، مستحسن ہے کہ ایک عام پاکستانی کو کہ وہ ساری زندگی کرایہ بھی دیتا رہے اور پھر گھر اس کی پہنچ سے باہر ہوتی جائے، اس کو گھر مل سکتا ہو۔ البتہ اس اسکیم کو اسلامی بینک
اور وہ بینک جو کہ اسلامی مکمل نہیں ہے لیکن ان کی اسلامک ونڈوز ہیں، ان دونوں نے اس کو شروع کیا ہے، اور کچھ کنونشنل بینکوں نے بھی شروع کیا ہے۔ تو جو اسلامی بینکوں کی اسکیم ہے وہ اس حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے جتنے اسلامی بینک ہیں اور ان سب کے جتنے بھی ماہرین ہیں، شریعہ ایڈوائزرز ہیں ان کے، اور ان کے شریعہ بورڈ ممبر ہیں، ان کی اسکیم دیکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسلامی جو بڑا مشہور اسلامک فائنانس کے اندر جو طریقہ کار ہے جس کو ہم ڈیمینشنگ مشارکہ متناقصہ کہتے ہیں، اس کے تحت اس اسکیم کو اسٹرکچر کیا ہے۔ جو لوگ جا کر اسلامی بینکوں سے یا کنونشنل بینکوں کی اسلامک ونڈوز سے لے رہے ہیں تو اور وہ اسکیم ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق دی جاتی ہے تو وہ بالکل لے سکتے ہیں، اور بلکہ میں تو تجویز کرتا ہوں کہ ان کو لینا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کی اسکیمیں کم آتی ہیں۔ اگر ایسی اسکیم آ گئی ہے جس میں لوگوں کا فائدہ ہے تو اچھا ہے، اس سے زیادہ ان کو فائدہ حاصل ہو۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ شراکت داری کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کرایہ داری کا معاملہ ہوتا ہے، اور پورے یہ مدت کے دوران یہ اپنا قسطیں ادا کرتے ہیں، کرائے کی شکل میں ادا کرتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کر یہ معاملہ جو ہے وہ پورا جب مدت اس کی مکمل ہوتی ہے تو اس کی ملکیت منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ پروڈکٹ بے عینی ہی وہی ہے جو کہ پہلے بھی اسلامک بینک پچھلے 20 سال سے دیتے آ رہے ہیں۔ اب یہ نیا پاکستان کی اسکیم کے تحت جو آئی ہیں تو اس کے اندر انہوں نے حکومت کے ساتھ معاملہ کر کے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ معاملہ کر کے اب اس کو آسان قسطوں پہ اور ان شرائط کے ساتھ اس کو مہیا کیا ہے۔ اس میں صرف ایک نقطہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے پاس بسا اوقات لوگ آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ جی حکومت نے اس میں یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ چھوٹا گھر ہونا چاہیے اور پہلی دفعہ لیا جائے، نیا ہو اور یہ ہو، اور اس کے اندر آپ کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، اس سے کم اس سے زیادہ نہ ہو، تو آپ ان شرائط کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو شرائط ہیں ایڈمنسٹریٹو ہیں، یعنی انتظامی ہیں، اس معاملے میں شریعت آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے جو حکومت نے شرائط رکھی آپ اس کی پابندی کریں۔ یعنی اگر آپ جا کر یہ بات کہنے کی کوشش کریں کہ بھئی میں اس گھر کو لینا چاہ رہا ہوں مگر میرے پاس پیسے کم ہیں تو شریعہ بورڈ کے حضرات کچھ کر دیں، یا جو شریعہ بورڈ کے لوگ ہیں وہ سفارش کریں، تو یہ بات یاد رکھیں جب کوئی اسکیم آتی ہے تو اس کے جو انتظامی اصول ہوتے ہیں کہ بھئی کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، کیا شرائط ہوں گی، ان کی پاسداری کرنا اور اس کا خیال رکھنا پھر ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس فائنینسنگ کو لے رہے ہیں، تاکہ پھر کل کلا کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے بارے میں ایک آ جائے کہ آپ ایک ایسا مسئلہ جس کا تعلق انتظام سے ہے، جس کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے، جس کا تعلق کسی بھی شخص کی مالی حیثیت سے، مالی ساکھ سے، اس کے بارے میں آپ شرعی رائے لینے آ رہے ہیں۔ شرعی رائے اس معاملے میں یہ ہوتی ہے کہ جو قوانین ہے اس کی پاسداری کرے۔ تو یہ پروڈکٹ جتنی بھی اسلامک بینک آفر کر رہے ہیں میری معلومات کے مطابق وہ سب کے سب ڈیمینشنگ مشارکہ اور اجارہ کے اصول کے تحت کر رہے ہیں، اور یہ پروڈکٹ شرعاً بالکل درست ہے اور جائز ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ مفتی صاحب تفصیل سے جواب دیا۔ انشاءاللہ لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو چکے ہوں گے۔ ایزی بینکنگ سے متعلق عام فہم دو شکوک و شبہات ہیں، مزید دو ساتھیوں نے وہ کیے ہیں۔ ایک تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ علماء کرام کی واضح ہدایات کے باوجود کچھ لوگ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ سب بینک اسٹیٹ بینک سے منسلک ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ معاملات میں سود نہ ہو؟ اور پھر کیا عام افراد کو اس طرح خود سے شکوک و شبہات کا اظہار کرنا چاہیے جبکہ وہ خود عالم بھی نہ ہو؟ دیکھیے ایک بات، دو باتیں اس میں پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے، ظاہر بات ہے کہ عالم اسلام میں پورے مالیاتی نظام کو اثر نو لانے والا جو یہ معاملہ ہے یہ نیا معاملہ ہے۔ جب کوئی چیز نئی آتی ہے تو اس پر آپ گفتگو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اسلامی مالیاتی نظام کے پر نیا تصور ہے، اسی طرح حلال جو ایک شعبہ ہے پورا جس کے اندر کھانا پینے کی چیزیں شامل ہیں، فارماسیوٹیکل شامل ہے، بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل میں تحقیق آتی ہے، سوالات کھڑے ہوتے ہیں، لوگ باتیں پوچھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اسلامی ایجوکیشن ہے، میڈیا ہے، میڈیا کے اندر بھی کچھ چیزیں اسلامی آنا شروع ہوئی ہیں، اس پر بھی سوال ہے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جب کوئی نئی چیز آتی ہے کچھ لوگ اپنے نظریات کے تحت اس کا ایک حل پیش کرتے ہیں، تو یقینی طور پر دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، وہ اپنے اشکال کرتے ہیں، پھر ادھر سے جواب آتا ہے، اشکال جواب آتا ہے، یہ بحث چلتی ہے، اور کچھ عرصے میں جا کر چاہے وہ 5 سال لگے، 10 سال لگے، 20 سال لگے، اب بالآخر جا کر یہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ طے ہو جاتی ہیں، لوگ بالآخر ان معاملات کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک رائے آ جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ معاملہ ایسے چلے گا۔ تو ایک تو بات یہ کہ اس میں کوئی ایسی انوکھی اور اجنبی بات نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی تاریخ میں ایسا رہا ہے۔ لاؤڈ سپیکر کے مسائل آپ ذہن میں رکھیں کہ جب لاؤڈ سپیکر پہ نماز کا مسئلہ آیا تو علماء کے سامنے یہ زیر بحث یہ مسئلہ رہا کہ لاؤڈ سپیکر پہ نماز پڑھنا جو ہے وہ اصالتاً آواز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سوال آ کے شروع میں کھڑا ہوا، ہمارے اکابر کے سامنے رہا کہ جمہوری طریقے سے جو حکومت میں شرکت کرنا یہ کیسا ہے،
اب یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ اس کے اوپر معاملات سیٹ ہو چکے ہیں. یہ مسائل بھی ایسے ہیں، ان میں کچھ عرصہ عالم اسلام میں گفتگو چلے گی، اور یہ مسائل بالآخر جا کر اس کے اندر، جسے ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ ان مسائل کے اندر سیٹلمنٹ ہو جائے گی، کریکشن آ جائے گی مختلف مباحث کے نتیجے میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چلتی رہیں گی، تو اس کے نتیجے میں اگر کچھ حضرات کی رائے بنتی ہے کہ یہ غلط ہے اور کچھ کی رائے بنتی ہے بالکل صحیح ہے، تو اس میں کوئی اجنبیت کی، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے، یا دنیا بھر میں جتنے بھی سینٹرل بینک ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ پورے سسٹم کو چلانے کی نگرانی کرتے ہیں کہ بینک کیسے چلے گا، پیسے کیسے آئیں گے، کیسے جائیں گے. تو جب اسلامی بینک قائم ہوئے تو ان کی نگرانی بھی خود بخود انہی کے پاس آئی. تو یہ جو سوال ان کے ذہن میں، یہ سوال صحیح ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے یہ سوال ان کے ذہن میں بھی تھا جنہوں نے اسلامی بینکنگ شروع کی تھی. تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے اسلامک بینکوں کی نگرانی سینٹرل بینک کرتے ہیں، ان کا ایک مستقل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ، وہ کرتا ہے نگرانی. ان کی ایک شریعہ کمیٹی ہوتی ہے جو معاملات کو دیکھتی ہے، اور اس کے اندر اسلامک بینک سینٹرل بینک کے ساتھ معاملات جو کرتے ہیں، کسی ایک معاملے میں بھی سود کے لین دین کا شائبہ نہیں ہوتا. سینٹرل بینک جو کچھ بھی معاملات اسلامی بینکوں کے ساتھ کرتا ہے، اس کے اندر وہ یا تو شراکت داری کرتا ہے، یا مداربت کا کام کرتا ہے، یا اس طرح کے اور جو طریقہ کار ہے اس کے کرتا ہے. پاکستان کے قانون کے اندر یہ چیزیں موجود بھی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھنا کہ چونکہ سینٹرل بینک سبھی کی نگرانی کر رہا ہے تو یہ صحیح غلط بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بات رکھنی چاہیے کہ دونوں کا طریقہ کار، دونوں کا کنٹرولنگ سسٹم الگ ہے. اور یہ جو صحیح غلط کی بات ہمارے ذہن میں سوال ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آج تو ہے، ہو سکتا ہے آج سے 20 سال بعد نہ ہو. جب اللہ کرے کہ ہماری تو خواہش 20 سال سے بھی پہلے ہو، لیکن 20 سال لگتے ہیں، 25 سال لگتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ پورا سسٹم جب آپ کا اسلامی میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہی سینٹرل بینک ہوگا، یہی اسٹیٹ بینک ہوگا، یہی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہوگا جو کہ ان اداروں کی نگرانی کر رہا ہوگا جو اسلامی طریقے سے کام کرتے ہیں. تو اس بات کو اس جب روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس معاملے میں کوئی غبار نہیں رہتا اور بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب آخری سوال لیتے ہیں، لائیو سوال انڈیا سے کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا انڈیا کے اندر اسلامک بینکنگ ممکن ہے؟ دیکھیے، امکان کی حد تک جو بات کروں تو میں اس وقت یہ کہوں گا کہ دنیا میں میرا خیال ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی اس وقت انڈیا میں ہی ہے. کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں. دنیا کے وہ ملک جہاں پر مسلمان بہت کم ہیں، ان ملکوں نے اسلامی بینکنگ شروع کی ہوئی ہے. سنگاپور نے شروع کی ہوئی ہے. اگر آپ یورپ میں چلے جاتے ہیں، یہاں پر اسلامی فائنینشیل سسٹم پہ کام ہو رہا ہے. نیوزی لینڈ میں ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، اب انگلینڈ میں ہو رہا ہے، جرمنی میں ہو رہا ہے. کون سا ملک ہے جہاں نہیں ہو رہا ہے؟ جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں پہ اسلامی انسٹیٹیوشن کا. امریکہ، کینیڈا کے اندر تو اسلامک فائنانس کے انسٹیٹیوشن بنے ہوئے. انڈیا میں بھی بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے، بننا چاہیے. لیکن بات یہ کہ انڈیا میں کچھ سیاسی عوامل ہیں، ہم سب جانتے ہیں، انڈیا کے رہنے والے ہمارے بھائی وہ بھی جانتے ہیں. سیاسی رخ پر کچھ اس طرح کی رکاوٹیں ہیں. ظاہر ہے کہ جب تک کہ وہاں کا سینٹرل بینک ریزرو بینک آف انڈیا ہے تو اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کرتا، قانون نہیں بناتا. پارلیمنٹ میں وہاں کی جو لوک سبھا ہے وہاں پر جب تک اس حوالے سے قانون سازی نہیں ہوتی، وہاں پر اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کام نہیں کر سکیں گے. میں تو چاہتا ہوں اللہ کرے کہ وہاں پر ہو، بہت پوٹینشیل ہے وہاں پر، یعنی کہ کروڑوں مسلمان وہاں پہ آباد ہیں اور وہ چاہتے ہیں. اور بسا اوقات مختلف فورم پہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کی کوئریز بھی آتی رہتی ہیں کہ اگر ہم اس طریقے کا ایک سیٹ اپ کرنے کی کوشش کریں تو ہم تو جواب دیتے ہیں. اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر انڈیا ان ملکوں میں سے ہے کہ جہاں پر کیپٹل مارکیٹ، یعنی کیپٹل مارکیٹ سے مراد ہے کہ فائنینشیل سسٹم میں ایک بینکنگ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اور ایک کیپٹل مارکیٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جو لوگوں کے پیسے کی انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ویلتھ مینجمنٹ کرتے ہیں، جو اسٹاک مارکیٹ میں اور سب جگہوں پہ لگاتے ہیں. انڈیا کے اندر کیپٹل مارکیٹ کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت بڑا ہے اور اچھا خاصا بڑا، دنیا کے چند بڑے کیپٹل مارکیٹ نیٹ ورکس میں سے ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکس، اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن، فنڈز، کیپٹل مارکیٹ اور تکافل کے ادارے وہاں پہ شروع ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کے چند بڑے اسلامک انسٹیٹیوشن بنانے والے اداروں میں بن جائے. اور ایک اور خاص کام انڈیا یہ کر سکتا ہے کہ پھر انڈیا کے اندر ایسے ماہرین، ایسے علماء، ایسے لوگ ہیں وہاں پر، ایسے ماہرین ہیں جو وہاں اسلامی بینکنگ نہ ہونے کے باوجود علمی تحقیقات وہاں سے شائع ہوتی ہیں، تو وہ علمی رخ پر ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن بھی کر سکتا ہے. کیونکہ اردو ہندوستان، پاکستان میں سمجھی بولی جاتی ہے، تو اگر یہ دونوں خطے کے اگر ہم تقریباً اندازہ لگا لیں 40-45 کروڑ مسلمان ہیں، ان کے اندر سے جب کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل ورک، ایک علمی سطح پہ کام سامنے آئے گا تو وہ بہت ہی معیار کا اور اچھا ہو سکتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اس دونوں ملکوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے جتنا اچھا بہتر سلوشن یہاں کے علماء پیش کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جو علماء یہاں کے واقف نہیں ہیں، جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں،
इंडोनेशिया में रहते हैं, अरब मुल्कों में रहते हैं, उनकी पेश कर सकते हैं। तो बड़ा पोटेंशियल तो है। अब वहाँ पर जो सियासी फैसले, जाहिर है कि वो हम उस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह करे कि वहाँ पर ऐसे फैसले हों कि जहाँ मुसलमानों के हक में कुछ अच्छाई हो उसमें से एक बड़ा फैसला ये है जिसका इंतज़ार है, और अल्लाह करे कि इस पर कोई वहाँ पे पेशरफ्त हो। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत तफसील से आपने समझाया। खुद मुझे भी कई बातें जो है, नई बातें मालूम हुई और बहुत फ़ायदा हुआ। इसी तरह हमारे जो तमाम सामईन हैं जिन्होंने सुना या जो आगे सुनेंगे, पूरी दुनिया के जो सामईन हैं पूरी दुनिया से, इंशाअल्लाह उन सबको फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती औकात में से हमें ये वक़्त इनायत फरमाया। जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकुमुल्लाह तआला खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन, आप दरस-ए-कुरान.com पर बैंकिंग और मालियाती इदारे और उनकी प्रोडक्ट से मुतालिक ये प्रोग्राम देख रहे थे, जो माहाना प्रोग्राम होता है और हर महीने के तीसरे हफ्ते को ये प्रोग्राम होता है। ये सिलसिला पिछले हफ्ते से यूँ समझे कि पिछले महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज दूसरा प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा। इसके अलावा भी दरस-ए-कुरान.com पर बहुत से नए प्रोग्रामात शुरू किए गए हैं, जिसमें हलाल और हराम फूड से मुतालिक प्रोग्राम भी है और इसी तरह कारोबारी और माशी मसाइल से मुतालिक प्रोग्राम भी है, जो महीने के अंदर 2 मरतबा होता है, और आम जनरल मसाइल से मुतालिक भी हफ्ते के अंदर 2 प्रोग्राम होते हैं। मंगल वाले दिन एक प्रोग्राम होता है जिसमें जामियतुर रशीद से मुफ्ती मोहम्मद साहब होते हैं, और जुमे वाले दिन दूसरा प्रोग्राम होता है जिसमें जामिया दारुल उलूम कराची से मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब होते हैं। आप लोग भी अगर अपने शरई मसाइल पूछना चाहते हैं तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में अपने सवालात तहरीर कर सकते हैं। सवाल के शुरू में अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। इंशाअल्लाह उन सवालात को हम उस मौजू से मुतालिक जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर शामिल करेंगे। और तमाम नाज़रीन से, तमाम सामीन से मैं ये भी गुज़ारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है फैलाएँ, शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा लोगों के पास ये पैगाम जाएगा और वो इस एतबार से बैंकिंग और मालियाती इदारों के एतबार से इल्म हासिल करेंगे, उसमें हम सबका हिस्सा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।